खन्नास एपिसोड 3। ये मौत तो वाकई बहुत अजीब है। खैर मैं आऊँगा तो मज़ीद इस मौजू पर बात करेंगे। यह कहकर ज़फ़र ने फ़ोन बंद कर दिया। फवाद के वालिद हस्बे मामूल रात को 8 बजे ऑफिस से आए, एमन के साथ खाना खाया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए और नेट पर अपने शेयर्स चेक करने लगे। एमन कुछ पैकेट्स लेकर बेड पर बैठ गई। वक़ार अहमद ने लैपटॉप पर नज़र जमाए ही एमन से बात की। क्या बात है, आजकल तुम्हारी एनजीओ की कोई मसरूफियात नज़र नहीं आ रही? क्या औरतों के मसाइल ख़त्म हो गए? एमन सरसरी सी लहजे में बोली, मेरा अपना दिल नहीं लगता इन कामों में। अजीब सा अधूरापन आ गया मेरे अंदर। मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगी तो दूसरों के मसाइल क्या खाक हल करूँगी। वक़ार अहमद ने लैपटॉप छोड़कर एमन की तरफ देखा। ये कौन से पैकेट्स लेके बैठी हो, क्या है इनमें? एमन पैकेट्स को हाथों से छूने लगी। इनमें फ़वाद के नए सूट हैं। जब मैं फ़वाद के लिए वीना का हाथ मांगने अपने भाई के घर गई थी तो मैंने पहले ही फ़वाद की मंगनी के लिए नए सूट ले लिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि भाईजान इनकार कर देंगे। पता नहीं भाईजान ने मुझसे ऐसा क्यों किया। उन्होंने वीना का रिश्ता आरफीन से तय कर दिया है। आरफीन भी तो उनकी बहन का ही बेटा है। हैसियत में भी हम दोनों बहनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फिर ऐसा क्यों? वक़ार अहमद उठकर ऐमन के करीब बैठ गए। कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ हैसियत और ताल्लुक़ ही सब कुछ नहीं होता। बेटी के मामले में बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐमन सर झुकाए रोने लगी। मेरा फ़वाद यहाँ होता तो मैं जैसे तैसे भाई को मना ही लेती। मैं भी अपने बेटे के अरमान पूरे करती। किस कदर बज़िद था वो वीना के रिश्ते के लिए, और आज वीना किसी और की हो गई है। अगले जुम्मे वीना और आरफीन की मंगनी है। वक़ार अहमद ने उसके आंसू पहुँचे। तुम इस तरह परेशान मत हो, खुदा को यही मंजूर होगा। मैं अभी मायूस नहीं हुआ। इंशाल्लाह हमारा फ़वाद ज़रूर वापस आएगा और हम उसके लिए वीना से भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे। ऐमन ने वक़ार अहमद के शाने पर सर रख लिया। उसकी भीगी आंखों में ख्वाब तिलमिलाते रहे कि एक दिन उसका बेटा वापस आएगा और वो अपने सारे अरमान पूरे करेगी। वीना अपनी होने वाली सास यानी फूफो के साथ मंगनी के लिए शॉपिंग में मसरूफ़ थी। उसकी वालदा ने अज़रा की बात को रद्द ना की कि वो अपने होने वाली बहू को खुद शॉपिंग कराएगी। अज़रा और वीना ने पहले बुटीक से मंगनी का जोड़ा लिया और उसके बाद वो दोनों ज्वेलर के पास चली गई। वीना को काफ़ी देर लगी अपने लिए सेट पसंद करने में। उसने सोने का सेट अपने गले से लगाकर देखा। ये कैसा लग रहा है आंटी? मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। अज़रा ने मुस्कुराते हुए वीना की तरफ देखा। हाँ प्यारा लग रहा है, यही पैक करवा लेते हैं। वीना बहुत खुश थी। फवाद को उसने कज़न से ज़्यादा कभी कुछ नहीं जाना। आरफीन से भी शादी का फ़ैसला उसके वालिदैन का था और वो इस फ़ैसले पर खुश थी। आरफीन इस्लामाबाद के एक होटल में मैनेजर था। इन दिनों वो 2 हफ्ते के लिए घर आया था। मंगनी के बाद उसे वापस जाना था। अज़रा और वीना के घरों में मंगनी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थी। तैयारियों में एक हफ्ता कैसे गुजरा पता ही न चला। मंगनी का दिन आन पहुंचा। रात का फंक्शन था। ऐमन के भाई जाज और भाभी सायमा के खुशी के मारे पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे। मेहमानों को 8 बजे का टाइम दिया गया था। 8:30 बजे के करीब घर मेहमानों से खचाखच भर गया। वीना भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ गई, मगर अभी तक उसके ससुराल वाले नहीं पहुंचे थे। ऐमन और वक़ार अहमद भी अभी तक अपने घर में ही थे। बेगम जल्दी करो, हम लेट हो गए हैं। वक़ार अहमद गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ गैरेज की तरफ बढ़ा। ऐमन तैयार होकर अपने बेडरूम से निकली तो उसने अपने बेडरूम की लाइट ऑफ कर दी और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। वो मुलाजिम को समझाने लगी, बाबा घर का ख्याल रखना, रात का फंक्शन है, हमें देर हो सकती है। जी बीबी जी, आप बेफ़िक्र रहें, मुलाजिम ने कहा। इसी दौरान ऐमन के बेडरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ऐमन ने फ़ौरन कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑन हुई। ऐमन ने ताज्जुब से अपने हाथ में चाबी को देखा। चाबी तो मेरे पास है, तो अंदर किस तरह कोई जा सकता है? उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे खदशा हुआ कि कोई चोर अंदर घुस आया है। वो दौड़ती हुई वक़ार के पास गई। उसकी सांस फूल गई थी। वो क्या हुआ? वक़ार अहमद ने पूछा। अंदर हमारे बेडरूम में कोई है। मुलाजिम होगा। नहीं, वो तो किचन में है। ऐमन घबराई हुई बोली। मैं देखता हूँ। वक़ार अहमद ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। ऐमन ने उसे रोक लिया। तुम ना देखो, पुलिस को फ़ोन करो। रिलैक्स, मुझे देखने तो दो। वक़ार अहमद बेडरूम तक गया। बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक था और कमरे की लाइट्स भी ऑफ थी। वक़ार अहमद ने सवालिया नज़रों से ऐमन की तरफ देखा तो ऐमन बोली, मैंने लाइट ऑफ़ करके दरवाज़ा लॉक कर दिया था, मगर जब मैं मुलाजिम से बात कर रही थी तो इसी दौरान किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की। मैं दौड़ती हुई आपके पास चली गई। वक़ार अहमद चिढ़ के बोला, कैसी अहमकों जैसी बात कर रही हो? चाबी तुम्हारे पास है और तुम कह रहे हो कि दरवाज़ा किसी ने खोला था।
ملازم وقار احمد کے قریب آیا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ چابی تو وقار احمد نے ایمن سے چابی لی اور دروازہ کھول کے کمرے کی لائٹ آن کی۔ ہر چیز اپنی جگہ سلیقے پہ پڑی تھی۔ ایمن کی تسلی کے لیے اس نے نقدی اور زیور چیک کیا، سب کچھ پورا تھا۔ اس نے تحمل سے ایمن کو سمجھایا، کمرے سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی، اگر کوئی شخص کمرے سے بھاگتا ہوا تو مجھے دکھائی دے جاتا۔ تم نے کسی کو کمرے کے آس پاس یا کمرے سے نکلتے دیکھا ہے؟ نہیں، ایمن کھوئی کھوئی سی بولی۔ پھر بھی ایک دفعہ میں اور ملازم سارا گھر چیک کر لیتے ہیں۔ وقار احمد یہ کہہ کر ملازم کے ساتھ چھت پر چلا گیا۔ اس نے چھت سے سڑک پر دور دور تک نظر دوڑائی۔ اسے ایسی کوئی نشانی نہ ملی جس سے پتہ چلے کہ گھر میں کوئی آیا تھا۔ وقار احمد اور ایمن ملازم کو گھر میں چھوڑ کر وینا کی منگنی میں چلے گئے۔ وینا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی منگنی کی تقریب میں اس کے والدین نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ منگنی کا نکاح میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ میرج ہال خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہال کی آرائش و زیبائیت میں تازہ پھولوں کا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے فضا تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ سبھی مہمان پہنچ گئے تھے، مگر وینا کے سسرال والے ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ وینا سجی ہوئی کرسی پر بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمن نے وینا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی۔ وینا کو دیکھتے ہی فواد کے خیال نے اس کی آنکھیں بھر دیں۔ عذرا نے ایمن کو دیکھا تو بہن کے دل کے جذبات کو بھانپ گئی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے شانوں پر باہیں حائل کرتے ہوئے اسے وینا کے پاس لے گئی۔ وینا کے ساتھ صوفے پر دونوں بہنیں بیٹھ گئی۔ عذرا نے ایمن کا ہاتھ وینا کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور بہت پیار سے بولی، آپ سمجھے عارفین ہی آپ کا فواد ہے اور یہ آپ کی بہو ہے۔ ایمن اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ خدا تمہیں اور عارفین کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے وینا کے سر پر پیار دیا اور پھر حضرہ سے مخاطب ہوئی، عارفین اور اس کے والد کہاں رہ گئے ہیں؟ سب مہمان پہنچ گئے اور وہ دونوں ابھی تک نہیں پہنچے۔ بازار سے کچھ چیزیں لینی تھی، بس وہی لیتے ہوں گے۔ میری بات ہوئی ہے، بس آ جائیں گے کچھ دیر تک، عذرا نے بتایا تو ایمن ہنس پڑی۔ یہ معاملے ہی ایسے ہوتے ہیں، عین وقت تک ہی چیزیں بازار سے آتی رہتی ہیں۔ لڑکیوں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور پاپ میوزک پر رقص ہو کر منگنی کی تقریب کو پرمزہ بنانے لگے۔ خاندان کی سب لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ وہ سب ڈانس کرنے والے لڑکوں کے گرد دائرے جمع ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ بینا اپنی جگہ کھیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ دائرے کی صورت میں جمع لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لڑکوں کا ڈانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فیروزی کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نگینوں کا کام تھا۔ اس نے لہنگے سے میچ کر کے نگینوں کا سیٹ پہنا ہوا تھا۔ تالیاں بجاتے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں وینا کو فواد دکھائی دیا، جس نے بادامی رنگ کی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ شیروانی پر زری کا کام تھا، گویا کہ وہ دولہے کا لباس تھا۔ وینا کی نظریں اس طرف ہی ٹھہر گئی۔ فواد کا وہ سراپا وجود لوگوں میں سے اس طرح گزر گیا جیسے ہوا، گویا وہ صرف وینا کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں سے نکلا تو وہ زندہ انسانوں کی طرح مادی وجود دکھائی دے رہا تھا۔ سنسناہٹ کے جھٹکے سے وینا کا پورا جسم تھر تھرا گیا۔ وہ جوں وینا کے قریب آ رہا تھا، اس کی تھرتھراہٹ بڑھ رہی تھی۔ وہ وینا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وینا بھی فواد کی طرف مبہوت نظروں سے دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ فواد! وینا کے کانپتے لبوں سے آواز ابھری۔ فواد کے چہرے پر تناؤ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ غصہ، غم کے یکجا تاثرات نے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔ فواد نے وینا کے چہرے پہ اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ؟ میں زندہ ہوں، تمہاری خوشیوں میں، تمہارے احساسات میں، تمہارے دل میں، مگر یہ یاد رکھنا، اگر تم نے عارفین سے شادی کی تو میں اسے زندگی سے آزاد کر دوں گا۔ وینا کی ماں اس کے قریب آئی تو فواد کا وجود دھوئیں میں تحلیل ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ وینا کی ماں چلا اٹھی، وینا یہ دھواں کیسا تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وینا پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورتی رہی، پھر چکرا کر گر گئی۔ وینا کی والدہ سائمہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپتھانے لگی۔ وینا آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ وینا نے آنکھیں کھولی تو ایک انجان سا خوف اس کی آنکھوں میں سرایت تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اپنے گرد جمع مہمانوں میں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ایمن اور عذرا اس کے قریب آئی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو بیٹا؟ فواد! ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے فواد کھڑا تھا۔ فواد! یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم نے تمہارے پاس تو کسی کو نہیں دیکھا۔ وینا اپنے ہاتھوں پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا، آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے پورے ہوش آواز میں اسے دیکھا ہے۔ اس نے بادامی رنگ کی زری کے کام والی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا، مگر اس کا جسم ہوائی تھا۔ اس کے جسم ہوا کے حولے کی طرح آپ لوگوں میں سے گزر گیا تھا۔ ایمن چٹپٹا کے رہ گئی۔ وہ وینا کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنسوں سے ڈبی آنکھوں سے وینا کی طرف دیکھا۔ اس شیروانی پر براؤن دھاگے کے ساتھ گولڈن تلے کا کام تھا اور بٹنز بھی گولڈن تھے۔ جی آنٹی، مگر آپ کو کیسے پتہ؟ کیا آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے؟ وینا نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایمن کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر چھلک پڑے۔ میں نے اسے نہیں دیکھا،
مگر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کا جسم ہوائی تھا؟ شور سن کر وقار احمد بھی وہاں آ گئے۔ کیا بات ہے؟ ایمن وقار کی طرف لپکی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا فواد ضرور آئے گا، ہمارے بیڈ روم میں کسی کا ہونا میرا وہم نہیں تھا، میرا فواد گھر آیا تھا۔ وینا بتا رہی ہے اس نے وہی شیروانی اور پاجامہ پہنا ہوا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی تھی، اس نے ہمارے کمرے کی الماری سے وہی ڈریس لیا ہوگا۔ وقار احمد نے وینا کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے فواد کو دیکھا اس حال میں؟ جی انکل، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھ سے بات بھی کی۔ وقار احمد نے کچھ اور مزید نہیں پوچھا، اس نے برقی سر سے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے تیز تیز بولنے لگا۔ باہر سیکیورٹی کو الرٹ کر دو، کچھ لوگ ادھر ہال میں بھی بھیجو، کچھ لوگوں نے یہاں فواد کو دیکھا، ہر ایک کو چیک کرو، اگر فواد یہاں ہے تو وہ ہوٹل سے باہر نہ نکل پائے۔ اسپیکر پر اناؤنسمنٹ ہونے لگی، اس حال سے کوئی باہر نہ جائے، فواد تم جہاں کہیں ہو ہمارے سامنے آ جاؤ۔ ہال میں جیسے سکوت چھا گیا، لوگ اپنی جگہ پر جامد ہو گئے، پولیس سولجرز ہال کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، فضا میں سیاہ دھوئیں کی بدلی سی نمودار ہوئی۔ حال میں کسی قسم کی آتش استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھواں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دھوئیں کی وہ بدلی ہوا میں تیرتی ہوئی ہال کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وقار احمد کی نظر بھی اسی پر تھی۔ دھوئیں کی وہ بدلی ہوا میں پھیلتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی اور پھر وہ سیاہ دھواں ہوا میں بکھر کر کہیں غائب ہو گیا۔ اسی دوران وینا کی آواز وقار احمد کی سماعت سے ٹکرائی۔ انکل، آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ فواد کا جسم ہوائی تھا۔ وقار احمد کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جی انکل، میرا یقین کریں، جب امی میرے قریب آئیں تو فواد کا ہوائی روپ ایسی ہی سیاہ بدلی میں تحلیل ہو گیا تھا جیسے ابھی فضا میں نمودار ہوئی تھی۔ وقار احمد خاموش کھڑا وینا کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا ذہن وینا کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایمن جذباتی انداز میں وینا سے بولی، میرا فواد زندہ ہے، اس کا جسم ہوائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ وقار احمد ایمن کے شانوں پر بازو حائل کرتے ہوئے اسے صوفے تک لے گیا۔ وینا کو کوئی وہم ہوا ہے، خود کو سنبھالو، ہمارا بیٹا ہمیں ضرور مل جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد عارفین اور اعجاز بھی آ گئے۔ ان کے سامنے کسی نے فواد کی بات نہیں کی، بلکہ اس واقعے کو نظر انداز کر کے رسم کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ عارفین اور وینا نے ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ فنکشن رات دیر تک جاری رہا۔ دوسرے رشتہ داروں نے تو اس تقریب میں بہت انجوائے کیا، مگر وینا جس کی منگنی تھی وہ بجھی سی تھی۔ ایسی حالت میں ایمن اور وقار احمد کی بھی تھی۔ ایک عجیب سا خدشہ ان کا سینہ چیر رہا تھا۔ رات کے 1 بجے تقریب ختم ہوئی، تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایمن اور وقار احمد بھی اپنے گھر آئے تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ وقار احمد تو باتھ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا، مگر ایمن الماری کھول کر برقی سرسے سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بھکلائی سی کپڑوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، وہ سارے کپڑے نکال کر زمین پر پھینکنے لگی۔ وقار احمد نے اپنے کف کا بٹن بند کرتے ہوئے تعجب سے ایمن کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے الماری سے کپڑے نکالنے کا؟ ایمن کو جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا، وہ اپنے کام میں ملوث تھی۔ اس نے سارا کھانا خالی کر دیا، پھر الماری کے باقی کھانوں سے کپڑے نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ اس نے ساری الماری خالی کر دی اور پھر اپنے دونوں بازو سیدھے کر کے اپنے ہاتھ اکڑا لیے اور گلوگر لہجے میں بولی، وہ بیدانی شلوانی الماری میں نہیں ہے جو میں نے فواد کے لیے خریدی تھی۔ میرا بیٹا فواد گھر آیا تھا، اسی نے یہاں سے وہ شیروانی لی اور زیب تن کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ایمن، خود کو سنبھالو۔ وقار احمد نے ایمن کے شانوں سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھا دیا۔ ایمن نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے وقار احمد کی طرف دیکھا۔ وینا نے تو وہ شیروانی نہیں دیکھی تھی، تو پھر کیسے اس نے بتایا کہ فواد نے بادامی شیروانی پہنی تھی؟ اس پر براؤن دھاگے اور گولڈن تلے کام تھا۔ وقار احمد سوچ میں پڑ گیا، یہ سب باتیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے ایمن کے بالوں کو سہلایا، خدا پر بھروسہ رکھو، جاؤ جا کے چینج کر لو۔ ایمن دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی باتھ روم تک پہنچ گئی۔ وقار احمد کے ذہن میں وینا کا جملہ بار بار گونج رہا تھا، انکل فواد کا جسم ہوائی تھا، اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وقار احمد کے ذہن میں سیاہ دھوئیں کی اس بدلی کا خیال بھی آنے لگا۔ پھر اس کا ذہن ماضی کے دریچوں سے کسی بات کو دہرانے لگا، جب چرس بھرے سگریٹ پینے پر وقار احمد نے فواد کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا تو چیخ کر بولا تھا، ڈیڈی اس دھوئیں میں کبھی آپ کا بیٹا بھی دھواں ہو جائے گا۔ اس خیال سے اس کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ، جو میں سوچ رہا ہوں وہ نہ ہو، میرا بیٹا زندہ ہو۔ ظفر اپنے باہر کے معاملات نپٹا کے اپنے ملک واپس آ گیا۔ وہ ماریہ کے ساتھ شمون کے گھر والوں سے تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا۔ شمون کی بے وقت اور عجیب موت سب کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ ظفر کو ماریہ کی حالت پر تشویش ہو رہی تھی کہ شمون کی موت سے وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ ظفر نے شمون کے والد سے پوچھا۔ شمون کے والد نے کہا، ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کیا پتہ چلا
کہ پولیس قاتل کو ڈھونڈ بھی لے تو ہمیں کون سا ہمارا بیٹا واپس مل جائے گا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا بات سامنے آئی۔ شمعون کے والد نے لمبا سانس کھینچا۔ رپورٹ میں دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک یہ کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسموں سے خون چوس لیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے جسم جھلسنے سے ان کے دل سکڑ گئے۔ ان کے جسموں پر کوئی آتش گیر مواد استعمال نہیں ہوا، ان کے جسموں سے صرف ریت ملی ہے، گویا کہ ریت اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ ان کے جسم جھلس گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ چولستان کے اس جنگل کے قریبی علاقوں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق جب ان لڑکوں نے لڑکوں کی لاش اٹھائی تو ریت اس قدر گرم نہیں تھی، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ ریت سے کوئی جھلس جائے، اور پھر دور دور تک نہ ہی کوئی ایسا جنگلی جانور نظر آیا ہے اور نہ ہی ایسی نشانی ملی جس سے معلوم ہوا کہ ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شمعون کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ظفر نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ ہمت رکھیں، خدا کو یہی منظور ہوگا۔ تینوں لڑکوں کی موت واقعی بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے، مگر آپ پولیس کی تفتیش میں ان کی مدد کریں، معاملے کی تہہ تک جائیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ ظفر اور ماریہ 2 گھنٹے ان کے گھر گزارنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ رات 12 بجے کے بعد زرگام اپنی گاڑی میں گاؤں سے نکلا۔ شہر کے محلے اور گلیاں سنسان تھیں، لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ سڑکوں پر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، مگر جس ٹوٹی پھوٹی سڑک والا راستہ زرگام نے اختیار کیا وہاں اس کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد وہ جس سڑک پر آ گیا تھا وہ سڑک شہر کے وسیع قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ وہ سڑک تو ہمیشہ سے ہی رات بجے کے بعد سنسان ہو جاتی تھی۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر زرگام نے گاڑی روک لی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ اس نے پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے کالا شاپر نکالا اور وہ شاپر لے کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان کے شروع میں ہی ایک مدھم سی لائٹ لگی تھی جو قبرستان کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ زرگام نے سیاہ شاپر سے ٹارچ نکالی۔ اس نے ٹارچ آن کی اور شاپر سے سیاہ چوگا نکال لیا۔ اس نے شاپر زمین پر رکھا اور سیاہ چوگے پہن لیا۔ چولا کی کمر کی طرف ایک ٹوپی سی لٹک رہی تھی جس نے اس نے اپنے سر پر پہن لیا۔ سیاہ گاؤن کے ساتھ لگی ہوئی اس ٹوپی نے نہ صرف اس کا سر چھپا دیا بلکہ اس کی آنکھوں تک لٹکنے لگی۔ وہ ٹارچ کی دھتی سی روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قبرستان کئی سو سال پرانا تھا۔ کئی سو سال پرانی قبریں نیست و نابود ہو چکی تھیں اور ان میں نئے مردے بھی دفنائے جا چکے تھے۔ ان کئی سو سال پرانے مردوں کی روحیں اب بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ خاص نظریں جو ان روحوں کو دیکھ سکیں عام انسانوں کے پاس نہیں تھیں، مگر زرگام جیسا شیطان اپنی طاقت، اپنے علوم اور تجربے کی بنیاد پر اپنے آس پاس بھٹکنے والی روحوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر محسوس ہونے والے سناٹے میں کتنی آہ بکا، کتنی چیخیں اور کیسی کیسی دل سوز آوازیں زرگام کی قوت سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بے خوف ہو کے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مختلف قبروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ قبریں انتہائی خستہ حال تھیں جن میں پڑے ہوئے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زرگام ایک ایسی ہی خستہ حال قبر کے قریب رک گیا۔ اس نے سیاہ شاپر سے ایک روئی کی بنی ہوئی گڑیا نکالی اور زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ اس نے کھرپے کی مدد سے خستہ حال قبر کے پاس تھوڑی سی زمین کھودی اور اس گڑیا کو زمین میں اس طرح دفن کیا کہ اس کا سر باہر رہ گیا، باقی دھڑ مٹی میں دفن ہو گیا۔ اس نے لوہے کی ایک پن لی اور اس گڑیا کے ماتھے پہ گھسا دی۔ اس عمل کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے گڑیا پر پھونکا اور اس کے اون سے بنے ہوئے بالوں کو آپس میں گرا لگا دی اور پھر بھیانک انداز سے مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ تیز قدم پھیلانگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے اس خاص عمل کے بعد قبرستان سے باہر نکلنے کا وقت اس کے پاس بہت کم ہے۔ اس نے کئی قبروں کو اپنے پیروں تلے رونت دیا۔ وہ برقی سرحد سے قبرستان سے باہر نکلا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو کے جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ رخسانہ اور توقیر نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ وینا کی منگنی میں ہونے والے واقعے کی خبر ان دونوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ واک کرتے ہوئے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ جو کچھ مجھے ایمن نے بتایا وہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ رخسانہ نے توقیر سے پوچھا۔ توقیر جاگنگ کرتے ہوئے ایک لہجے کے لیے ٹھہر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کبھی کبھی خدشات ہمارے شعور پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ وینا کو ڈر تھا کہ کبھی فواد کی جیون ساتھی نہ بنے، کیونکہ وہ فواد کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا خدشہ فواد بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایمن کی دیرینہ خواہش کہ فواد اس کا خریدا ہوا جوڑا پہنے حقیقت کا روپ دھار گئی۔ یہ سب سائیکالوجی ہے اور کچھ بھی نہیں۔
رخسانہ نے توقیر کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ کتنی آسانی سے تم نے ان سب کو انسانی نفسیات کا نام دے دیا۔ دل و دماغ، جسم، یہ سب جس کے بغیر بے معنی ہے وہ ہے روح، جسے رب گوشت کے اس پتلے میں پھونکتا ہے۔ روح جو جسم کے مردہ ہوتے ہی احساسات، جذبات، شعور سب کچھ ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا تم روح کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ توقیر بھی خاموشی سے رخسانہ کی ساری بات سن رہا تھا۔ دھیرے سے بولا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فواد مر چکا ہے؟ کیا ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہماری حوریہ؟ ابھی توقیر کی بات پوری نہ کہہ پایا تھا کہ رخسانہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ 1 سال ہو گیا ان چاروں کو لاپتہ ہوئے، ہم کیا سمجھیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ؟ توقیر نے اس کے شانے پر اپنی باہیں دراز کر لیں۔ اس طرح کے خدشات اپنے ذہن میں مت لاؤ، میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دن حوریہ اچانک ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ توقیر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا اور رخسانہ اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ توقیر پھرتی سے تیار ہو کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیگم جلدی ناشتہ لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ رخسانہ سینڈوچ میکر کا بٹن آف کیا اور سینڈوچ نکال کر ٹرے میں رکھے اور ساتھ میں چائے کے 2 کپ بھی ٹرے میں رکھ لی۔ وہ توقیر کے قریب آئی اور ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس دوران توقیر کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ اسکرین پر انسپکٹر کا نمبر دیکھ کر توقیر کا موبائل کان سے لگایا۔ جی انسپکٹر صاحب۔ انسپکٹر صاحب کی بات سن کر توقیر جہاں تھا وہاں پر ہی جم گیا۔ چند ساتوں کے لیے جسے وہ پلک جھپنا ہے بھول گیا۔ وہ بکلائے انداز میں بولا، بس ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ توقیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے رخسانہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ توقیر کے چہرے پہ خوشی اور پریشانی کے یکجا تاثرات تھے، مگر الفاظ جیسے اس کی زبان پر اٹک گئے تھے۔ وہ بولا، حوریہ مل گئی ہے مگر شفا ہسپتال میں ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی اور ابھی تک بے ہوش ہے۔ انسپکٹر کے پاس حوریہ کی تصویر تھی، اس لیے انہوں نے اس کی شناخت کر لی۔ وہی حوریہ کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ میری حوریہ مل گئی۔ رخسانہ کی آنکھیں بھیگ گئی، مارے خوشی کے وہ اپنا دل تھام کے بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی جلد از جلد گھر سے نکل کر شفا ہاسپٹل پہنچ گئے۔ دونوں روم نمبر 46 میں پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ حوریہ ان کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے حوریہ کے بستر کے قریب آ گئے۔ حوریہ ابھی تک بے ہوش تھی، اس کے معصوم سے چہرے پہ بے شمار خراشیں تھیں۔ رخسانہ تو بے خودی میں بیٹی سے لپٹ گئی۔ توقیر بیٹی کا ہاتھ تھامے اپنے آنسو پر قابو نہ پا سکا۔ لیڈی ڈاکٹر نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں، میں آپ کے احساسات سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ کی بیٹی کا ٹریٹمنٹ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا، یہ خطرے سے باہر نہیں ہے، آپ باہر بیٹھ کر دعا کریں، جو ہی ان کو ہوش آئے گا ہم آپ کو بلا لیں گے۔ انسپکٹر بھی توقیر اور رخسانہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ آپ کو حوریہ کہاں ملی اور اس کی یہ حالت؟ توقیر نے پوچھا۔ انسپکٹر نے لمبا سانس کھینچا۔ صبح صبح ہی قبرستان کے گورکر نے مجھے اطلاع دی کہ قبرستان میں کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ حوریہ چند خستہ حال قبروں کے قریب بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی، سوائے سر کے اس کے سارا جسم گیلے گارے سے لت پت تھا، بالکل ایسے جیسے گیلی مٹی کے کسی گڑھے سے نکلی ہو۔ اس کے سر کے سامنے پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ ہم نے اسے مشکل سے اسپتال پہنچایا۔ نرسوں نے اس کے جسم کو صاف کیا اور اسے دوسرے کپڑے پہنائے۔ حوریہ کو ہوش آ جائے تو یہ سب علم ہو جائے گا کہ اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے۔ رخسانہ ہاتھ میں تسبیح تھامے اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ کس ظالم نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے؟ خدا اسے نہیں چھوڑے گا۔ توقیر نے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ بس دعا کرو کہ ہماری بیٹی کو ہوش آ جائے۔ دونوں میاں بیوی تسبیح پڑھنے لگے اور دعائیں مانگتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمرجنسی روم سے نرس باہر آئی اور توقیر سے بولی، حوریہ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ توقیر رخسانہ کمرے میں چلے گئے۔ انسپکٹر بھی ان دونوں کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ نے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اب آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ رخسانہ اور توقیر حوریہ کے بیڈ کے قریب آ گئے۔ حوریہ نے انجان سی نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور پھر کوئی تاثر دیے بغیر لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں اور یہ کون لوگ ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے توقیر اور رخسانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتی؟ حوریہ نے ایک بار پھر اجنبی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ میں نے ان کو پہلی بار دیکھا ہے۔ رخسانہ کچھ کہنے لگی تو لیڈی ڈاکٹر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس نے ان سب کو اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حوریہ ہمیں کیوں نہیں پہچان رہی؟ رخسانہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ہم نہیں جانتے کہ حوریہ کن حالات سے گزری ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، مگر یہ بات میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی۔ پہلے کچھ ٹیسٹ لینے ہوں گے۔ ایک بات تو مجھے آپ لوگ کو سمجھانی ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ حوریہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، آپ لوگوں نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی، اس کے ذہن پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ ایک بار ٹیسٹ ہو جائیں، رپورٹ آ جائے، پھر آپ کو سمجھاؤں گی کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔
फिर वो इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई, आप उसे एक ज़हनी मरीज़ की तरह समझें, इसलिए अभी उससे कोई सवाल जवाब मत करें। आपकी तफ्तीश हमारे इलाज में रुकावट पैदा करेगी। मेहरबानी फरमा के आप हुरिया के ठीक होने का इंतज़ार कर लें। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर तौकीर से मुखातिब हुआ, ठीक है मैं जाता हूँ, आप हुरिया के टेस्ट वगैरह करवा लें, फिर उसे सूरत हाल से आगाह कर दीजिएगा। मैं आपसे रब्ता रखूँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हुरिया को अस्पताल तक पहुँचाया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ये कहकर इंस्पेक्टर अपने साथियों के हमरा वहाँ से चला गया। एक दो रोज़ में हुरिया के टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। तौकीर और रुखसाना लेडी डॉक्टर के ऑफिस में आए। आ जाएं। फिर वो रिपोर्ट्स उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हुरिया की ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक है। इसका ये बर्ताव तशवीशनाक है, मगर ये भी सच है कि इसे कुछ याद नहीं। शायद इसकी ये हालत आर्जी हो। कुछ रोज़ आप उसके साथ गुजारने के बाद शायद सब कुछ याद आ जाए। इसलिए बेहतर होगा कि उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए, फिर उसे अपने साथ घर ले जाए। किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझसे रब्ता करें। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, ये आप उसे बाकायदगी से दें। तौकीर ने दवाई की पर्ची लेते हुए कहा, हम माजी की कुछ बातें दोहरा के उसे अपनी ज़िंदगी याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया, जी बिल्कुल, इसे उसकी पसंद नापसंद और ऐसा माहौल बनाए कि जिससे उसे सब कुछ याद आ जाए। तौकीर और रुखसाना हुरिया को घर लेकर आ गए। हुरिया रुखसाना को उसके कमरे में ले आई। हुरिया अपने कमरों की दीवार को अनजान नज़रों से देखती हुई आगे बढ़ रही थी। रुखसाना ने उसके बेड पर बिठाया, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रुखसाना हुरिया के लिए कुछ खाने के लिए लेने चली गई। तौकीर हुरिया के पास आया। बेटी को अपने घर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो हुरिया के करीब बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बगैर 1 साल हमने कैसे गुजारा, कैसे कैसे खदशात दिल में लेकर हम अंगारों पर चलते रहे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। हुरिया जज्बात से आ रही सर्द आंखों से तौकीर की तरफ देखती रही। फिर उसने तौकीर के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। जब याद आएगा तब देखा जाएगा, अभी ये ज़बरदस्ती की मोहब्बत मुझ पर मुसल्लत ना करें। तौकीर सख्ते की कैफियत में खड़ा हो गया। एक बार तो दिल ने कहा कि लड़की इसकी हुरिया नहीं है। फिर लेडी डॉक्टर की बात याद आई कि हुरिया को एक जहनी मरीज़ की तरह ट्रीट करें। उसने ख़ुद को संभाला और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद रुखसाना उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आई। रुखसाना ने ट्रे में फल और सूप रखा हुआ था। रुखसाना ने फल साइड टेबल पर रख दिया और सूप लेकर हुरिया के करीब बैठ गई। उसने चम्मच में सूप लिया और हुरिया के मुंह के करीब ले आई। हुरिया ने अपने हाथ से चम्मच पीछे कर दिया। प्लीज़ आंटी, आप मुझे बच्चे की तरह डील मत करें। आप ये सूप रख कर चली जाए, मैं पी लूँगी। आंटी का लफ्ज़ सुनकर रुखसाना की आंखें भर आईं। ठीक है बेटी, मेरे हाथ से सूप नहीं पीना, ना पियो, मगर मुझे आंटी मत कहो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। रुखसाना ने इंतहाई प्यार से कहा। सॉरी, कोशिश करूँगी ये गलती दोबारा ना हो, हुरिया ने आंखें झुकाते हुए कहा। रुखसाना ने उसके सर पर प्यार दिया और कमरे से बाहर आ गई। हुरिया के मिलने की खबर ने विशा, फवाद और ख़याम के घर वालों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था। उम्मीद की एक लहर ने उनके दिलों में हलचल मचा दी, मगर इस खबर ने उन्हें एक बार फिर उदास कर दिया कि हुरिया अपनी अयादा से खुश बैठी है। वो सब हुरिया से मिलना चाहते थे, मगर तौकीर रुखसाना ने उन्हें कहा कि जब तक हुरिया घर आ जाएगी उस तक वो उससे मिल सकते हैं। इतवार के रोज़ ज़फ़र, वक़ार अहमद, एमन, ज़ुबैर और माहिन रुखसाना के घर आए। तौकीर ने उन सबको मेहमान खाने में बिठाया। रुखसाना उन सबसे मिली और फिर किचन में जाके चाय का इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गई। रुखसाना का चेहरा खुशी से दमक रहा था, देखने में भी काफ़ी चुस्त लग रही थी। एमन ने तौकीर की तरफ देखा। तौकीर भाई, बेटी के आते ही रुखसाना कैसे खिल उठी है। औलाद में तो जान बसी होती है, हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारी अज़ियत भी ख़त्म हो जाए। तौकीर अहमद ने पुरउम्मीद लहजे में कहा, क्यों नहीं बहन, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। जिस तरह हमारी हुरिया लौट आई है, इसी तरह ख़याम, विशा और फवाद भी लौट आएंगे। हुरिया के ज़िंदा सलामत मिलने का यही मतलब है कि वो तीनों भी कहीं रोपोश हो सकते हैं, या वो खुद घर ना आना चाहते हों, या कहीं फंसे हुए हों, कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। ज़फ़र, जो सर झुकाए खामोशी से सब कुछ सुन रहा था, थके थके लहजे में बोला, खुदा का शुक्र है कि हुरिया आपको ज़िंदा सलामत मिल गई। मेरे मन में तरह तरह के खदशात जैसे आते रहते हैं, उम्मीद भी टूटती जा रही है। ज़फ़र की इस बात पर ज़ुबैर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मायूसी की बातें मत करो, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि हुरिया की याददाश्त बहुत जल्द वापस आ सकती है, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत नॉर्मल है। उसकी हालत किसी हादसे का नतीजा हो सकती है। जैसे ही हुरिया की याददाश्त वापस आएगी, वो तो बता सकती है कि उसके दोस्त फवाद, ख़याम और विशा कहाँ हैं। उम्मीद की इस किरण ने हम सब में हौसला पैदा कर दिया है। माहिन ने सोफ़े से उठते हुए कहा, हुरिया से उसके कमरे में मिल लेते हैं। तौकीर फ़ौरन खड़ा हो गया, आप इधर ही बैठें, हुरिया को मैं बुला के लाता हूँ।
توقیر کے جانے کے ساتھ ہی رخسانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی۔ ایمن نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ چھوڑو یہ تکلفات، ادھر ہمارے پاس بیٹھو۔ بیٹی کی واپسی مبارک ہو، یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ خدا کا فضل ہے، میں خوش تو بہت ہوں، مگر کیا؟ ایمن نے پوچھا۔ اتنی دیر میں حوریہ توقیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ حوریہ کو تو سب دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس نے انتہائی سادہ لباس پہنا ہوا تھا۔ بڑے سے دوپٹے کے ساتھ اس نے سقاف سے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کا ایک بال بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے انتہائی احترام سے سب کو سلام کیا اور ایمن اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ایمن اور ماہین نے آنکھوں میں رخسانہ کو اشارتاً کہا کہ حوریہ کی شخصیت تو بالکل بدل گئی ہے۔ حوریہ وہ حوریہ نہیں رہی، اس کا یہ روپ بالکل نیا ہے۔ رخسانہ نے ان سب سے ملوایا، اسے اس کے دوستوں کے بارے میں بھی بتایا، مگر وہ ہر بات سے انجان تھی۔ وہ انتہائی شائستگی سب سے باتیں کرتی رہی۔ پھر جو ہی عصر کا وقت ہوا وہ نماز کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ ایمن نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، حوریہ کو تو کچھ بھی یاد نہیں، اس کے ذہن میں تو اس کے اپنوں کی، دوستوں کی دھندلی تصویریں بھی نہیں ہیں، اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے۔ یہ تو مانتے ہیں، مگر حوریہ کی شخصیت میں یہ بدلاؤ کیسے؟ رخسانہ کی پیشانی پہ سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئی۔ وہ حیرانگی کی کیفیت میں بولی، میں خود بہت الجھی ہوئی ہوں۔ حوریہ کا یہ روپ میں خود آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میرے اور توقیر کے ساتھ حوریہ کا برتاؤ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جب سے گھر آئی ہے کھچی سی ہے، بات بات پر غصہ کرنا، کمرے میں تنہا بند رہنا، اور آج اس طرح ایک دم بدل جانا۔ جو کچھ حوریہ کو پسند تھا اسے وہ سب پسند نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ تو حوریہ کا ہے مگر کوئی اور ہی شخصیت ہو۔ توقیر جو سفر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رخسانہ سے کہا، تم جانتی ہو نا کہ حوریہ اس وقت ایک ذہنی مریض ہے۔ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کی اس عادت کو، اس کی حرکات کا اتنا نوٹس مت لو۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو مگر خود پریشان مت ہو، اسے ذہنی مریض کی طرح ڈیل کرو کہ ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، ذہن میں رکھو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حوریہ کو اب ادویات کی ضرورت نہیں، اسے ہماری ضرورت ہے۔ اسے وہ واقعات یاد دلائیں جو اس کی زندگی میں اہم تھے، ان مقامات پر لے کر جایا جائے جو اسے پسند تھے۔ ماہین توقیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے خیال میں اسے اس کی یونیورسٹی کا بھی وزٹ کروانا چاہیے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ رخسانہ نے بتایا تھا کہ چھٹیوں میں وہ پہاڑی علاقوں میں جانے کی ضد کرتی تھی۔ رخسانہ نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو ہلایا۔ پہاڑی علاقوں سے تو وحشت ہونے لگی ہے اس حادثے کے بعد۔ توقیر نے رخسانہ کی بات کاٹ دی۔ میرے خیال میں ماہین ٹھیک کہہ رہی ہے، تم حادثے کو بھول جاؤ۔ پہاڑی علاقے میں جانے سے حوریہ کو اچھا ماحول بھی ملے گا اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر اس نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو؟ رخسانہ نے پریشانی سے بھویں سکیڑی۔ ایمن نے رخسانہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہم نہ کرو، ہم میں سے کوئی تم لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا، تم حوریہ کو تنہا مت چھوڑنا۔ ظفر نے ایمن کی بات سنتے ہی توقیر کا کندھا تھپتھپایا۔ یار تم پروگرام بناؤ، میں اور ماریہ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ توقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو پھر ٹھیک ہے، پروگرام بناتے ہیں۔ باقی رہی میری بیگم کی بات تو اسے میں منا لوں گا۔ ماہین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی، عجیب سے لہجے میں بولی، حوریہ کی صحت کے ساتھ ہماری امیدیں بھی جڑی ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ رخسانہ نے حوصلے سے کہا، ہمت رکھو، جس طرح خدا نے ہم پر کرم کیا ہے اسی طرح وہ تمہیں بھی تمہارے بیٹے سے ضرور ملوائے گا، پھر میں تمہارے گھر آؤں گی مبارکباد دینے۔ ماہین نے سر جھکائے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، خدا کرے کہ ایسا ہو۔ توقیر نے ڈاکٹر سے حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے جانے کی اجازت لی۔ ظفر اور ماریہ کے ساتھ ساحل نے بھی ان کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ توقیر اور رخسانہ نے جمعے کی صبح روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ ساری پیکنگ رخسانہ نے رات کو ہی کر لی۔ حوریہ نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا، بس رخسانہ کے کہنے پر اس نے بھی پیکنگ شروع کر دی۔ رخسانہ کپڑے اٹیچی کیس میں رکھتے ہوئے توقیر سے کہا، میں حوریہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے نکال کے دے دو، میں اپنے کیس میں رکھ لوں گی، مگر وہ کہتی ہے وہ اپنا بیگ الگ کر کے جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی مرضی، کرنے دو، کسی بھی معاملے میں اسے مجبور مت کرنا۔ توقیر نے ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا، دیکھ کر تو آؤں کہ کیا کیا رکھ رہی ہے۔ رخسانہ اٹیچی کیس کا لت چھوڑ کر حوریہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حوریہ بیگ میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ رخسانہ اس سے قریب آئی، اس نے حیرت سے بیگ میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کپڑے اٹھا کے سارے کپڑے چیک کرنے لگی۔ یہ کیا حوریہ، اسکرٹس اور پینٹ شرٹ؟ تم نے تو کہا تھا کہ سارے کپڑے اٹھا کے باہر پھینک دیں، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، تمہارے لیے میں نے بوتیک سے سادے ملبوسات منگوائے تھے۔ حوریہ تیز طرح آواز میں بولی، کون سے سادے ملبوسات، میں تو اسکرٹس اور پینٹ شرٹ ہی پہنتی ہوں۔ رخسانہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے 5 مختلف رنگوں کے اسکارف منگوائے تھے جو تم دوپٹے کے ساتھ اوڑھتی تھی،
حوریہ دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے چڑھ کر بولی، واٹ ربش، میں اور اسکارف اوڑھوں گی؟ حوریہ تمہاری مرضی، بس اتنا بتا دو کہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ نے ہینگر سے کپڑے اتارتے ہوئے کہا، آپ اپنی اور بابا کی پیکنگ کریں، میں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لوں گی۔ یہ سن کر رخسانہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جب حوریہ سو گئی تو رخسانہ نے چپکے سے الماری سے اس کے سارے ملبوسات اٹھا لیے اور اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ جمعے کی صبح ظفر اور ساحل حوریہ کے گھر پہنچ گئے۔ تقریباً 7 بجے دونوں گاڑیاں کوٹھی سے باہر نکلی۔ ایک گاڑی میں توقیر، رخسانہ اور حوریہ سوار تھے اور دوسری گاڑی میں ظفر، ماریہ اور ساحل سوار تھے۔ پرخطر اور پرمزہ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لینے کے بجائے نتھیا گلی میں 2 فلیٹ 2 ہفتے کے لیے رینٹ پر لے لیے۔ ان دونوں فلیٹس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ دونوں فلیٹس بلند ترین چوٹی پر تھے، جہاں سے نیچے کے مناظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ دونوں فیملیز اپنا اپنا سامان اٹھائے اپنے اپنے فلیٹس میں چلی گئیں۔ دوپہر کا کھانا تو انہوں نے ہوٹل سے کھا لیا تھا۔ ماریو اور رخسانہ نے اپنے اپنے کچن میں چائے بنائی اور سب باہر لان میں ایک ساتھ ہو گئے۔ پھولوں سے سجے اس لان میں 3 جگہ 6 کرسیوں کی سیٹ رکھی ہوئی تھی۔ لان کے چاروں طرف لوہے کی خوبصورت گرل تھی، جہاں سے اطراف کے نظارے دیکھے جا سکتے تھے۔ نشیبی پہاڑوں پر خوبصورت آبادی تو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے ہم ہیلی کاپٹر سے آسمان کی بلندیوں سے جھانک رہے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں آنے کے بعد دیکھنے والی آنکھ سے لے کر ذہن میں بکھری سوچوں کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنے کھوئے وجود کو پا لیتے ہیں اور کبھی اپنے وجود کو ہی کہیں کھو دیتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کی ہمارے گرد بڑی بڑی سلاخیں ان بادلوں میں کہیں غائب ہو جاتی ہیں اور ہم کسی مست پنچھی کی طرح ان بادلوں کے قریب قریب اڑنے لگتے ہیں۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھا، یار یہ 2 کچن کا مزہ نہیں ہے، ہم ایک ہی جگہ پکاتے اور مل کر کھاتے ہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی جگہ جواب دیا، ظفر بھائی بے شک 2 کچن ہوں مگر ہم کھانا ایک ساتھ ہی کھائیں گے۔ رخسانہ کی بات پر سب کھلکھلا کے ہنس پڑے مگر حوریہ سب باتوں سے بے نیاز خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ ساحل ہاتھ میں چائے کا کپ لیے خاموشی سے حوریہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وشا کی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ حوریہ سے کئی بار ملا تھا مگر جس حوریہ کو وہ اب دیکھ رہا تھا وہ حوریہ جیسے کوئی اور تھی۔ حوریہ اپنے والدین اور دوسروں کی باتوں سے بور سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنی چائے لے کر گرل کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل بھی حوریہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ساحل نے ارد گرد کے نظاروں کی ٹھنڈک جیسے اپنی آنکھوں میں بھر لی۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حوریہ نے طنزیہ نگاہوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ دل فریب نظارے تو حساس لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ پتھروں نے ان کی دلکشی کو کب سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ساحل نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حوریہ نے ہنستے ہوئے بال کھول کر دی، مذاق کر رہی ہوں، میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی۔ اچھا ہی ہوا میری یادداشت چلی گئی، میری زندگی میں یاد رکھنے کے لیے کچھ اچھا تھا ہی نہیں۔ چند لمحوں کے لیے تو ساحل کو یوں لگا کہ حوریہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے حوریہ سے کہا، کاش تم مجھے وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ نے ایک بار پھر ساحل کو مذاقنہ انداز میں دیکھا، تھوڑا سا تو میں بتا سکتی ہوں وشا کے بارے میں۔ کیا بتاؤ؟ ساحل حیران سے بولا۔ حوریہ تسرانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھمانے لگی، وہ بہت مزے میں ہے، پہلے سے خوبصورت ہے، اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کر رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساحل من ہی من میں سوچنے لگا، آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، حوریہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں ایک امید جاگی تھی مگر یہ تو میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ حوریہ نے ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، میں تمہارے جذبات کا مذاق نہیں اڑا رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ساحل کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حوریہ نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا۔ ظفر بھی اٹھ کر ساحل کے قریب آ گیا، بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حوریہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ساحل بھی سکتے کی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا۔ ظفر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئے ہو؟ ساحل نے ظفر کی طرف دیکھا، انکل حوریہ میں کچھ ایسا ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، جس طرح کی باتیں اس نے مجھ سے کی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا راز ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا حوریہ نے؟ ظفر نے پوچھا۔ اس نے میرا ذہن پڑھا، یہ ٹیلی پیتھی ہے، یہ عمل یا تو کوئی ذہین انسان کر سکتا ہے یا پھر کوئی روح جو ہمارے جسم کے آر پار جا کے ہماری سوچیں پڑھ لے۔ ظفر نے بے یقینی کی کیفیت میں کہا، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی تم حوریہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارو، اس نے پہلی بار کسی سے باتیں کی ہیں، اس طرح ہمیں اس کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔
تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے بعد سب اپنے فلیٹس میں چلے گئے۔ عصر کی نماز کے بعد سب دوپہر باہر آ گئے۔ سب نے جاگرز پہنے ہوئے تھے، ان کا واک پر جانے کا پروگرام تھا۔ شام کے وقت سردی بڑھ رہی تھی، اس لیے سب نے گرم کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ جیکٹس اور جرسیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ حوریہ نے خوبصورت فراک کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر گرم شال اوڑھ لی تھی۔ وہ سب لان سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ چلتے چلتے رک گئے۔ ان کے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ کے قریب ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس میں اپنا سامان نکال رہے تھے۔ شاید وہ نوبیاہتا جوڑا تھا۔ دبلی پتلی لڑکی نے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ رخسانہ اور ماریہ بھی مسکرائے، ہاتھ سے ہیلو کا اشارہ کیا اور پھر وہ لوگ واک کے لیے نکل گئے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح آج ہی آئیں، ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے، رخسانہ نے ماریہ سے کہا۔ ظفر کو فوراً موقع مل گیا۔ توبہ ہے، یہ عورتیں گپے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ماریہ نے فوراً جواب دیا، اور آپ خواتین کو ٹوکنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توقیر نے ظفر کا ہاتھ کھینچا۔ آگے بھی دیکھو یار، کسی کھائی میں نہ گر جانا۔ سب سے پیچھے رخسانہ اور ماریہ تھی، ان سے آگے ظفر اور توقیر تھے، اور سب سے آگے ساحل اور حوریہ تھی۔ اب سڑک پر چڑھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب کا سانس پھولنے لگا تھا۔ قریب ہی درختوں پہ وہ ٹھہر گئے۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے، پھر واپسی چلیں گے، کیونکہ اندھیرا ہو جائے گا۔ کل صبح انشاءاللہ اپنی اپنی گاڑیوں پر سیر کے لیے نکلیں گے۔ جو کچھ ساتھ لے کر جانا ہے، میرا مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری رات کو ہی کر لینا، توقیر نے رخسانہ سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب دوبارہ واک کر کے چل پڑے اور اپنے فلیٹ پہنچ گئے۔ تب تک اندھیرا ہو چکا تھا۔ ماریہ، ہم دونوں نئے پڑوسیوں کو مل کر آتے ہیں، رخسانہ نے ماریہ سے کہا۔ ماریہ نے حوریہ سے پوچھا، تم آؤ گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا موڈ نہیں، حوریہ نے جواب دیا۔ ماریہ اور رخسانہ باہر جانے لگیں تو ساحل ان کی طرف پڑھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں ساتھ والے فلیٹ میں گئے تو دونوں میاں بیوی ان کی آمد پر خوش ہوئے۔ سب لیونگ روم میں بیٹھے گئے۔ ماریہ نے لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مہک ہے اور یہ میرے ہسبینڈ تابش ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماریہ بھی مہک سے مخاطب ہوئی، کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ 4 ماہ ہوئے ہیں۔ کیا آپ سب آپس میں رشتہ دار ہیں؟ مہک نے پوچھا۔ ماریہ نے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ ان کے شوہر توقیر اور میرے شوہر ظفر آپس میں گہرے دوست ہیں، اور ساحل میری نند کا بیٹا ہے۔ ساحل اور تابش بھی کافی دیر اچھی گپ شپ میں مصروف رہے۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ساحل نے تابش سے پوچھا۔ کل کا ہمارا بھور پن کا گھومنے کا پروگرام ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تابش نے کہا۔ کل کا تو ہمارا ادھر مری میں ہی سیر کا پروگرام ہے، پرسوں سوچیں گے کہ کہاں جائیں، یہ کہہ کر ساحل نے جانے کی اجازت مانگی۔ صبح جب رخسانہ، توقیر اور دوسرے لوگ لان میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو مہک اور تابش ان کے سامنے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ مہک نے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کا اشارہ کیا۔ ظفر نے ماریہ سے کہا، جلدی جلدی اپنے کام نپٹاؤ، ہم بھی نکلتے ہیں۔ ماریہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ ہم سب تو تیار ہیں، بس یہ برتن کچن میں رکھ دوں۔ رخسانہ بھی ماریہ کی مدد کرنے لگی۔ ظفر نے ترچھی نظر سے حوریہ کی طرف دیکھا، جو سب کی باتوں سے بے نیاز موبائل میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب سحر کے لیے نکل گئے۔ پہاڑوں کے نشیب و فراز چھوتے ہوئے درخت بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ ظفر اور توقیر نے مناسب جگہ گاڑیاں پارک کی اور کھانے پینے کی اشیاء نکال کر گاڑیوں سے اتر گئے۔ آگے گاڑیوں کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، آگے کے مناظر دیکھنے والے ہیں، ظفر نے کہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی پھولوں سے ہار اور تاج بنا کر سیاحوں کو بیچ رہے تھے۔ ساحل نے مسکرا کر ان بچوں کی طرف دیکھا اور ان کی ویڈیو بنانے لگا۔ بابو جی، یہ ہار خریدو گے؟ پٹھان بچے نے ساحل کی طرف کہا۔ ساحل نے کچھ پیسے بچے کو دیے اور اس سے پھولوں کا ہار لے لیا۔ جیسے ہی ساحل نے پھول کو چھوا، وشا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں جھلملا گیا۔ وہ مسکرائی تو پھولوں نے اس کا لمس محسوس کر لیا۔ اس نے پھولوں کو اپنے چہرے سے لگایا تو حوریہ کے ہنسنے کی آواز اس کے دماغ میں ٹکرائی۔ جب کوئی تمہارے قریب ہوتا ہے تو اسے زخم دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جھوٹے ٹسوئے بہاتے ہو۔ ساحل اور حوریہ چڑھائی پر کھڑے تھے جس کے ساتھ ہی گہری کھائیاں تھیں۔ ساحل حوریہ کی باتوں پہ دھیان دیتا آگے کی طرف بڑھنے لگا تو گول پتھروں پر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر تنزیک آمیز مسکرائی۔ میں تمہیں نہ تھامتی تو تم سیدھے نیچے کھائی میں گرتے، تمہاری چیخیں نکل جاتی۔ تم بہت بزدل ہو، کبھی کھائی میں چھلانگ مار کر دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے کمر سے پیراشوٹ باندھ کر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دی ہو۔ سنسناہٹ کا ایک جھٹکا ساحل کے وجود سے گزر گیا۔ وہ حوریہ سے کچھ کہنے لگا تو رخسانہ حوریہ کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ لے گئی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی تہہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ لوگ اس ہلکی بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر نیشنل پارک تھا، جہاں بہت سی فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پارک میں تفریح کے لیے بہت کچھ تھا، سوئمنگ پول، جھولے،
طرح طرح کے کھانوں کے اسٹال، وہ کہ ہر طرح کی تفریح میسر تھی۔ پارک کی لوکیشن بھی خوب تھی، منزل در منزل پریپاروں کی 3 تہوں پر مشتمل تھا۔ ظفر اور توقیر کی فیملی بھی اس پارک میں آ گئی۔ ساحل نے رخسانہ اور ماریہ کو چھیڑا، آپ جھولے نہیں لیں گے؟ رخسانہ نے حوریہ کی طرف دیکھا، تم اور حوریہ کیوں نہیں لیتے؟ حوریہ کو تو جھولے بہت پسند ہیں۔ ساحل نے حوریہ سے پوچھا، چلو آؤ ڈریگن پر بیٹھتے ہیں۔ حوریہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، مجھے جھولے نہیں پسند۔ رخسانہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتی رہ گئی، کتنی بدل گئی ہے میری حوریہ۔ ماریہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا، موسم کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ساتھ میں گرم گرم پکوڑے بھی لیتے ہیں۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ سب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ساحل پکوڑے اور چائے کا آرڈر دینے چلا گیا۔ مما میں ذرا واش روم ہو کر آتی ہوں، حوریہ نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل چائے اور پکوڑے لے کر آ گیا۔ سب نے گرما گرم پکوڑے کھائے تو توقیر نے حوریہ کے بارے میں پوچھا، حوریہ کہاں ہے؟ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے پکوڑا اٹھاتے ہوئے کہا، وہ واش روم میں گئی ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ نئے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ آ جاتے۔ آپ تابش اور مہک کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بہر پن جانا تھا، ابھی تک تو نہیں پہنچے ہوں گے۔ ساحل کی بات سن کر ظفر نے کہا، وہ ہم سے کافی پہلے نکلے تھے، وہ بھورپن پہنچ گئے ہوں گے۔ ظفر کا خیال درست تھا۔ تابش اور مہک دل فریب نظاروں کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ اپنی گاڑی مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں لانگ ٹریک پر چل پڑے۔ بھوربن میں بارش نہیں تھی، مگر بادل جیسے سیاحوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مہک میرا کیمرہ دو، میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں۔ تابش نے مہک کی طرف بڑھایا۔ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، وہ تو میں گاڑی میں ہی رہ گیا ہے۔ شٹ، اتنے مشکل راستے تھے، اب ہم اوپر تک آئیں، اب پھر گاڑی تک جائیں۔ چھوڑو، خیر ہے، نہیں کیمرے کے بغیر کیا مزہ۔ تم ایسا کرو، ادھر ہی بیٹھو، کہیں مت جانا، میں کیمرہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تابش کیمرہ لینے چلا گیا۔ 2 درخت اس طرح ملے ہوئے تھے کہ بینچ کی شکل بن گئی تھی۔ مہک وہاں بیٹھ گئی، اسی جگہ تابش اس کی تصویر بنانا چاہتا۔ تابش پہاڑ کے غیر ہموار حصوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کافی راستہ اسی طرح کا تھا، پھر ہموار سڑک آ گئی۔ اب اسے اپنی گاڑی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک یہ دل کو چھو جانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ وہ سحر انگیز اور خوبصورت آواز کسی لڑکی تھی، جو اس طرح سر میں گا رہی تھی کہ تابش کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گئی۔ وہ کیا گا رہی تھی، کس زبان میں گا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی ایسا سحر تھا کہ تابش سب کچھ بھول کر اس آواز کی سمت کی طرف بے اختیار بڑھنے لگا۔ اس آواز کی سمت بڑھتا ہوا وہ کسی اور ہی جانب نکل گیا۔ تابش آواز کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔ گانا گانے والی لڑکی سامنے درخت کے ساتھ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ اس نے سفید جالی والا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے تابش کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ تابش اس کے قریب آیا، آپ خاموش کیوں ہو گئی، گاتی رہیں۔ لڑکی نے تابش کی طرف چہرہ کیا۔ تابش حیرت سے بولا، آپ تو حوریہ ہیں نا، آپ یہاں کیسے؟ ابھی تابش نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ حوریہ کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے نقوش حوریہ ہی کے تھے، مگر اس کے چہرے کی رنگت میں نلاہٹ آ گئی، ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے، آنکھیں زندگی کی رونق سے بے نیاز ہو گئی۔ وہ کسی خستہ حال مردے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ موسم بھی ایک ساتھ میں ہی بدل گیا۔ تیز آندھی کے جکڑ میں دراز قد ادھر ادھر جھولنے لگے۔ تابش کو اس بھونچال میں عجیب عجیب سی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ الٹے قدموں سے حوریہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ حوریہ نے وہی گانا گانا شروع کیا جو تابش کے لیے محصور کن تھا، مگر اب اسی گانے کے بول تابش کے جسم میں خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اذیت سے چلانے لگا، بند کر دو یہ آواز۔ وہ آواز اس کے کانوں کو چیرتی ہوئی اس کی شریانوں کو کاٹنے لگی، اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ تابش کے نہ پہنچنے پر مہک بھی اسے ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ گاڑی کے پاس جا کے دیکھا کہ تابش وہاں نہیں ہے۔ وہ آگے جانے کے بجائے اسی راستے کی طرف چل پڑی جہاں تابش گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے اس راستے کی طرف لے گیا۔ ایک انجانے سے خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ تابش کو پکارنے لگی، تابش کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھتی رہی، مگر اسے دور دور تک تابش دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی جو اسے سحر زدہ کرے۔ اسے تابش کی کرب امیز چیخ سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی اس جگہ جا پہنچی جہاں تابش زندگی اور موت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ اس نے تابش کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تابش کا پورا وجود خون میں لت پت تھا۔ تابش، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مہک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ تابش کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دوں گی۔ تابش اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ مجھے خود بچانے کی کوشش مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، ادھر بدرو کا راج ہے، وہ تمہاری جان بھی لے لے گی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مہک نے سہمی سہمی نظروں سے اوپر دیکھا
تو اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی جس کا جسم ہوائی تھا اور وہ ہوا میں معلق تھی۔ مہک نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے میں حوریہ کا چہرہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، حوریہ۔ حوریہ کا نام لینا ہی اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ تابش کو خون کی الٹی آئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ حوریہ نے مہک کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ کسی سیاح کو ان دونوں کی نعشیں ملی تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ادھر رخسانہ اور توقیر پارک میں حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی حوریہ کو ڈھونڈنے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ ابھی وہ اسے پارک میں ہی ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ منزل در منزل پارک کافی بڑا تھا۔ کافی دیر تک واش روم سے نہ آنے پر جب رخسانہ نے واش روم چیک کیے تو حوریہ وہاں نہیں تھی۔ سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کے پریشانی کے عالم میں حوریہ کی تلاش میں نکل گئے۔ کسی گھنی باڑ کے قریب کھڑی ہو کے رخسانہ چلانے لگی، توقیر ادھر آؤ۔ توقیر دوڑتا ہوا رخسانہ کی طرف بڑھا۔ گھنی باڑ کے قریب کیاری میں حوریہ بے ہوش پڑی تھی۔ توقیر نے حوریہ کو کیاری سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر توقیر نے اس کی ناک اپنے ہاتھ سے بند کر دی۔ سانس گھٹن ہوتے ہی اس نے منہ کھول کر تیز سانس لیا، جس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ توقیر نے ساحل کو فون کیا اور حوریہ کے بارے میں بتایا۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی ادھر ہی آ گئے۔ انہوں نے ماریہ کو جوس پلایا۔ وہ حوریہ کو لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تابش اور مہک کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی جس سے ان کے ورثاء کا کچھ علم ہو سکے۔ ساحل نے تابش کو اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا موبائل نمبر بھی تھا۔ ایک شخص نے ساحل کا موبائل نمبر ملایا۔ اس نے ساحل کو ساری بات بتائی۔ ساحل کا سر چکرا کے رہ گیا۔ ساحل نے ان سے کہا، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں ہو اور کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے انہیں اشارہ کیا اور حوریہ سے دور چلا گیا۔ ظفر اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا۔ توقیر اور ماریہ نے ساحل کو اس طرح پریشان دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس چلے گئے۔ توقیر نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ساحل نے جبیں ہموائی کرتے ہوئے سر کو بے چینی سے ادھر ادھر لایا۔ تابش اور مہک کا قتل ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں ان کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ مگر کیسے؟ رخسانہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تم حوریہ کو لے کے فلیٹ پہنچو اور رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اور ساحل بوہر پن کی طرف نکلتے ہیں، ظفر نے کہا۔ توقیر خواتین کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ظفر اور ساحل بھوربن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جائے حادثہ پہ پہنچے تو تابش اور مہک کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر ان کے دل بھینچ کے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں یہ کربناک نظارہ دیکھ نہ پا رہی تھیں۔ پولیس نے لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، آپ ان کے کون ہیں؟ ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ان کا اور ہمارا تعلق بس اتنا ہے کہ ہم اور یہ کل ایک ہی دن نتھیا گلی کے فلیٹس میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی میتوں کو ان کے فلیٹ میں لے جایا جائے۔ فلیٹ کے مالک سے ان کے ایڈریس کا علم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ان کے گھر والوں کے پہنچنے کے بعد ہی آپ قانونی کریں۔ ظفر کی بات سن کے انسپکٹر نے ایک سر میں ہلایا۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو میتوں کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر ان کے ورثاء جلدی پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی جائیں گی۔ ظفر اور ساحل دل کو مضبوط کر کے لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ دونوں کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا ہے اور منہ سے یقیناً انہیں خون کی الٹی آئی ہے۔ ان کا جسم خون میں لت پت خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی دماغ کی شریانیں پھٹی ہیں یا کیلپری سسٹم بلاسٹ ہو گیا ہے، مگر ان کے جسم پر چاقو یا گولی کا کوئی نشان ہے۔ ان کے مرنے کی کوئی طبی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ظفر نے مہک کی لاش کی طرف بغور دیکھا، مگر دونوں کا ایک ہی طریقے سے مرنا، پھر ان کے چہرے دیکھو، اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی موت بھیانک ترین طریقے سے ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے ظفر کی بات کر دی۔ وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے۔ پھر انسپکٹر نے لاشوں کو ان کے فلیٹ تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ظفر نے فلیٹ کے مالک سے تابش اور مہک کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا اور پھر انہیں سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ تابش اور مہک کی لاشیں ان کے فلیٹ تک پہنچا دی گئیں۔ حوریہ کے علاوہ سب ساحل، ظفر، توقیر اور ماریہ رخسانہ ان کے فلیٹ میں ہی تھے۔ جو فلیٹ پیار بھری مسکراہٹ سے مہک رہا تھا، اب وہاں سسکیوں کی سراہٹیں تھیں۔ تابش اور مہک کے گھر والوں کو پہنچنے پر پورا فلیٹ درد میں ڈوبی ہوئی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ رخسانہ ساحل کے پاس آئی۔ حوریہ فلیٹ میں بالکل اکیلی ہے، تم میرے ساتھ چلو، توقیر اور ظفر ادھر ہی ٹھہر جائیں گے۔ ساحل ظفر کو بتا کر رخسانہ کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ رخسانہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے ساحل سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایمن اور وینا کی عجیب عجیب سی باتیں، وینا کا منگنی کے روز فواد کو دیکھنا، ایمن کی الماری سے فواد کا سوٹ غائب ہو جانا اور پھر اسی لباس میں وینا کو نظر آنا۔ وینا کے کہنے کے مطابق فواد سیاہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا۔ وقار نے بھی حال میں ہوا سیاہ دھواں دیکھا تھا۔ شمون اور اس کے دوستوں کا پراسرار انداز میں قتل، حوریہ کے دو روپ اور اب یہ قتل۔
حوریہ کا اس طرح ملنا بھی ایک پراسرار بات ہے، ساحل نے کہا۔ کیا مطلب؟ رخسانہ نے پوچھا۔ آنٹی آپ میری بات کا برا نہ منانا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حوریہ کو سب یاد ہے، وہ سب جانتی ہے، وہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے بغیر سوچے سمجھے دل کی بات کہہ دی۔ رخسانہ چلتے چلتے رک گئی۔ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو بات میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ کہ حوریہ کے دو روپ ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مذہبی، خوش اخلاق، سلجھی ہوئی لڑکی اس میں آ بستی ہے، اور کبھی وہ انتہائی موڈی لڑکی کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ان میں سے آپ کی حوریہ کا روپ کون سا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میری حوریہ ماڈرن خیالات کی مالک تھی، مگر اس کی جدت پسندیوں سے گمراہ کر دیا تھا۔ میں اس حوریہ میں اپنی حوریہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک بار حوریہ کی یادداشت واپس آ جائے، میں اسے پھر گمراہ ہونے نہیں دوں گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے فلیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا حوریہ باہر لان میں درخت کے قریب کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ساحل نے رخسانہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا انجیر کے درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ بھی اس کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حوریہ کی آواز بدلی ہوئی تھی، ازواس نواسوانی ہی تھی، مگر تھوڑی موٹی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اور لڑکی بول رہی ہو۔ وہ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی، جبکہ سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ رونے کی، چیخوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ مجھے یہ آوازیں ترنم جیسی لگتی ہیں۔ میرا ان آوازوں پر رقص کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج میری طاقت بڑھ گئی ہے، مجھے اندھیرا بہت پسند ہے۔ دن کی چلچلاتی روشنی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے جیسے نئی سانسیں ملتی ہیں۔ سجے ہوئے کمرے نہیں اچھے لگتے، مجھے تو رنگ اتری ہوئی ٹوٹی پھوٹی دیواریں، اجڑے ہوئے خالی درخت، زنگ آلود دروازے اچھے لگتے ہیں۔ تم بھی کچھ کہو فواد، صرف میں ہی بولتے جا رہی ہوں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے جیسے کسی سے باتیں سننے لگی۔ رخسانہ چکرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، ساحل اور رخسانہ وہاں سے دبو پاؤں چلے گئے۔ اندر فلیٹ میں جاتے ہی رخسانہ نے پانی مانگا۔ ساحل نے اسے پانی دیا۔ رخسانہ کے لب تر ہوئے اور بولی، ساحل یہ حوریہ کیسی باتیں کر رہی تھی، اور تم نے سنا اس نے فواد کا نام لیا؟ میں یہ سب باتیں توقیر کو بتاؤں گی تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ حوریہ ذہنی مریض ہے۔ ساحل تذبذب کی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ انکل توقیر حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ جو باتیں حوریہ کر رہی تھی ان کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس کے افشا ہوتے ہی کئی دوسرے رازوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا۔ اس وقت سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ حوریہ نے فواد کا نام لیا، جبکہ وہ کہتی ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے اشاروں اشارے میں مجھ سے وشا کے بارے میں بھی بات کی۔ رخسانہ نے بے چینی سے ہاتھ ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، توقیر سے بات کرتی ہوں کہ کل صبح ہی واپس چلیں۔ پہلے تابش اور مہک کے قتل نے اس قدر پریشان کر دیا کہ میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، اوپر سے حوریہ کی باتیں، میرا تو سر چکرا گیا ہے۔ اسی دوران حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے ساحل اور رخسانہ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تابش اور مہک کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ اتنا بڑا حادثہ اس کے لیے غیر اہم تھا۔ تھوڑی دیر میں ظفر، توقیر اور ماریہ بھی آ گئے۔ آپ لوگ تو تدفین اور تکفین تک ادھر ہی رکتے، رخسانہ نے توقیر کی طرف کہا۔ توقیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر پرسمان ہو گیا۔ پولیس لاشوں کو ان کے لاحقین کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو یہیں اسی شہر میں دفنا دیا جائے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ انہیں دوسرے شہر لے جایا جائے۔ لیکن تابش اور مہک کے لاحقین نے پوسٹ مارٹم کے لیے منع کر دیا۔ وہ لاشوں کو اپنے شہر لے گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے شہر میں ہی دفنایا جائے۔ دل ایسا پریشان ہو گیا ہے کہ ایک پل بھی یہاں رکنے کو دل نہیں چاہتا، مگر حوریہ کی خاطر ٹھہرنا پڑے گا۔ رخسانہ نے توقیر کی بات سنی تو اس نے ساحل کی طرف دیکھا، اسے اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کے بارے میں بات کرے۔ ساحل توقیر اور ظفر کے قریب بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ظفر اور توقیر جیسے سن ہی ہو گئے۔ پھر توقیر ظفر سے مخاطب ہوا، تم منفی پہلو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں آنے کے بعد حوریہ کو کچھ یاد آنے لگا ہو۔ اگر اس نے وشا اور فواد کا نام لیا ہے تو یہ تو بڑی پروگریس ہے۔ ظفر نے توقیر کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم وہی دیکھ رہے ہو جو دیکھنا چاہتے ہو۔ تم میں کوئی تلخ حقیقت فیس کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں سنا کہ حوریہ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ توقیر بلا تعامل بولا، ایسی باتیں وہ اپنی ذہنی حالت کے سبب بھی تو کر سکتی ہے۔ ظفر نے دائیں ہاتھ کو سیدھا کراتے ہوئے کہا، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر آج سے حوریہ پر ہماری خاص نظر ہوگی۔ جو واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں جو غیر معمولی اور بھیانک ہیں، اگر ہم نے ان کی وجہ معلوم نہیں کی تو مواد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تم ابھی اپسیٹ ہو، مناسب وقت دیکھ کر میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اور رہی بات یہاں سے جانے کی، تو بھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اچھا ہو یا برا۔ حوریہ نے بولنا تو شروع کیا،
توقیر نے ساحل اور ظفر کی طرف خفی بھرے انداز میں دیکھا۔ میں تم دونوں سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن اور یہاں رکنا چاہیے۔ ہمیں اس فلیٹ کو چھوڑ کر کسی ہوٹل میں کمرے لے لینے چاہیے۔ یہاں رہیں گے تو تابش اور مہک کا خیال آتا رہے گا۔ جگہ بدل لینے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو ہر جگہ موت کی سرسراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ رخسانہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ ساحل اس کے قریب آ گیا۔ آنٹی ہمت رکھیں، انکل توقیر صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ فلیٹ سناٹے میں، ہوٹل کی گہما گہمی میں شاید ہمیں برے خیال نہ آئے۔ ہمیں حوریہ کو وقت دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا سکے۔ وہ سب لوگ مناسب سے ہوٹل میں شفٹ ہو گئے۔ سب نے باہر جانے کا پروگرام بنایا تو رخسانہ نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ تم لوگوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، میرا من نہیں ہے کہیں بھی جانے کو۔ توقیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اگر کمرے میں بند ہو جاؤ گی تو طرح طرح کے خیالات تمہیں ستائیں گے۔ باہر چلتے ہیں، ہمیں اپنا ذہن بدلنا چاہیے۔ اور یہ حوریہ کہاں ہے؟ وہ کپڑے بدل رہی ہے، رخسانہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد حوریہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو سب اسے ایک بار دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ساتھ حجاب بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور انتہائی شائستگی سے گویا ہوئی، آپ لوگ تیار ہیں تو چلتے ہیں۔